अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 214 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ईमान की दौलत दी है। हम और आप जितना भी इस दौलत पर फ़ख्र करें उतना ही कम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया है। सामीन किराम, मैंने जो आयत पढ़ी है, जो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 में आयत नंबर 214 है, 214, इस मुनासिबत से मुझे ये बात करनी है कि अल्लाह की मदद कब आएगी। आप गौर करें, देखें, पूरी दुनिया में हम और आप परेशान हैं, मुसलमान परेशान हैं, कहीं भी सुकून नसीब है ही नहीं। ज़बान पर आ ही जाता है अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं। पूरी दुनिया में दुआएं हो रही है, लेकिन ये लगता है ज़ाहिरी तौर पर कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को नहीं सुनता। सामीन किराम, नाज़रीन किराम, आपको गौर करना है, देखना है, क्या हम और आप अभी ज़्यादा परेशान हैं या सहाबे किराम ज़्यादा परेशान थे। अच्छा बताइए आप, हमारे और आपके दिन अच्छे चल रहे हैं या सहाबे किराम के दिन अच्छे थे। उन लोगों की ज़िंदगी अच्छी थी। यकीन मानिए, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई है। यकीन मानिए, सहाबे किराम ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई है। हम और आप तो आराम से हैं, आराम से खा रहे हैं, रोटी और बोटी, अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल है। फिर भी शिकवे शिकायत, ज़ाहिरी तौर पर तो लग रहा है कि परेशानी हर तरफ है। लेकिन नाज़रीन किराम, यकीन मानिए, गौर कीजिए और देखिए, दुनिया में दूसरे लोग ज़्यादा परेशान हैं। नबियों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई है, सहाबे किराम ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई है, अल्लाह के औलिया ने, औलिया अल्लाह ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हम लोगों के ज़माने के हिसाब से सही सादिक हो रही है। हदीस ये है, सुनन अबी दाऊद किताबुल मलाहिम किताब नंबर 36 हदीस नंबर 4297, सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। हदीस नंबर 4297, सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदाल अकलतु इला क़सअतिहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि पूरी दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से खाने वाले दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। साहबे कराम ने कहा, वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, अल्लाह के रसूल, क्या हमारी तादाद कम होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, बल्कि तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हालत क्या होगी, समुंदर के झाग के मानिंद। और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से रोब ख़त्म कर देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। पूछा गया, वहन क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफ़रत। देख ही रहे। तो ये हदीस हम लोगों के ज़माने पर फिट हो रही है और हालात के एतबार से ये फिट होते रहती है। तो ज़ाहिरी तौर पर यह लग रहा है कि परेशानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे भाइयों, सामीन इकराम, हमें और आपको गौर करना है कि जो अल्लाह ताला का जितना ज़्यादा महबूब है, जितना प्यारा है,
اللہ ان کو ہی زیادہ آزماتا ہے، اور مسلمانوں کی جو آزمائش ہے وہ دنیا ہی کے لیے ہے، کافروں کے لیے تو دنیا جنت ہے اور مرنے کے بعد ان لوگوں کے لیے آرام تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2956، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومنوں کے لیے جیل ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مومن کبھی نہیں گھبراتا، مومن آزمائش کے بعد نکھر کے آ جاتا ہے اور منافق آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمت سے کام لیجئے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2398 2398، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الناس اشد بلاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے سب سے زیادہ تکلیفیں کن لوگوں نے اٹھائی ہے؟ غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں نے اٹھائی ہے، سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا گیا، پھر اس کے بعد جو ایمان میں کم ہوتے چلے گئے ان کی آزمائش ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ شکوے شکایت کرنا اللہ کی مدد کب آئے گی یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور آزماتا ہے تو بالکل وہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، زور سے بولیے آمین۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے 157 کے درمیان غور کیجئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ بے شک ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ اور پھر آگے کہا صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جب ایسا کہا تو نعمتیں کیا ملی؟ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور نوازشیں ہیں، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس لیے زبان پر یہ کبھی بھی مت لائیے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ آزما رہا ہے، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اللہ نے کیا کہا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ تم لوگوں کو تمہارے مال میں اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تم سنو گے مشرکوں کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے تکلیف دہ چیزیں، تکلیف والی باتیں سنو گے، حل کیا ہے؟ اور اگر تم صبر کرو، تقویٰ کی زندگی اختیار کرو تو یہ پکے کاموں میں سے۔ ناظرین کرام غور کریں، تمام مصیبتوں کا حل کیا ہے؟ صبر۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کب تک صبر کریں؟ صبر قبر، جب تک قبر میں نہ چلے جائیں صبر کرتے رہیے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور مومن کبھی شکوے شکایت نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مومن کے لیے دونوں حالتیں ہیں، اور یہ آزمائش کے لیے اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ اب غور کریں، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجب ہے، جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اس لیے صبر کرتے رہیے، اور مومن کے علاوہ کسی کو بھی یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مومن بنایا۔ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر کرے، زور سے بولیے آمین۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزما رہے ہیں، کسی کو دے کر آزما رہے ہیں، کسی کو نہ دے کر آزما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیوی کے ذریعے آزما رہے ہیں، بچوں کے ذریعے آزما رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے کفار کے ذریعے آزما رہے ہیں، دشمنوں کے ذریعے آزما رہے ہیں۔ بڑی آزمائش چل رہی ہے، لیکن جو ثابت قدم رہتا ہے، جمع رہتا ہے، تو ان کے لیے بہت سارے انعامات بھی ہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔
ایک چیز اور، جب بھی زبان پر آ جائے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے تو آئیے یاد کر لیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30، جتنی بھی مصیبتیں آئی ہے یہ تمہارے خود کے کرتوت ہیں، جتنی بھی مصیبتیں آئی ہے یہ تمہارے خود کے کرتوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آخر بتائیے اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ خود فرماتے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اور ایمان والے بن کے رہو گے، اور اللہ تعالیٰ تو شکر گزاروں کا بڑا قدردان ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں، غور کرتے رہیں کہ جتنی بھی تکلیفیں آئی ہے کہیں یہ ہمارے کالے کرتوت تو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزمائش میں بھی ڈالتا ہے اور کچھ لوگوں کو سزا کے طور پر بھی لیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گئے، یہ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے۔ خشکی اور تری میں یعنی زمین کے اندر، سمندر میں فساد ہے، یہ لوگوں کے کالے کرتوت ہیں، یہ تمہارے خود کے کرتوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ چکھاتا ہے کیونکہ یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں، بعض عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چکھاتا ہے، شاید کہ یہ لوگ لوٹ کر چلے آئیں۔ تو یاد رکھیے گا کبھی بھی پریشانی کے اندر ہوں تو اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اللہ آزما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے لوگوں کو آزماتے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 126۔ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ سال میں ایک بار اور 2 بار آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کہیں سونامی ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں پریشانی ہے، کہیں دشمن کا حملہ ہے، کہیں آپس میں لڑائی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ہے، بموں کے ذریعے حملہ کیا جا رہا ہے، کشتی میں بیٹھا دیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ ابھی دنیا کے حالات آپ دیکھیے، میں 2017 کی بات کر رہا ہوں، برما کے حالات کیسے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، عراق ہو، شام ہو، جس کو سیریا کہتے ہیں، کیسے حالات چل رہے ہیں، آپسی میں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، دشمن کا بھی حملہ ہے۔ ایسے موقع پر ایمان والوں کے دل سے نکل آتا ہے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھیے گا آزمائش کے دور سے اگر گزر رہے ہیں تو ثابت قدمی کی دعا کیجیے، اور جس طریقے کی تکلیف ہو اور جیسے بھی تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ دے رہا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ مسلمان کو کوئی بھی بیماری پہنچے، رنج پہنچے، تکلیف ہو، حزن ہو، ملال ہو، پریشانی ہو، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اس لیے ایمان کو تازہ کیجئے، دنیا کی کوئی بھی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سب لوگ مل کے بھی کوشش کرنا چاہیں مٹانے کا، لیکن مٹا نہیں سکتے جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس لیے گھبرانے کی بات نہیں، ہمت سے کام لیجئے۔ آپ غور کریں، صحابہ کرام کو 3 سال تک کے لیے گھاٹیوں میں باندھ دیا گیا ہے، صحابہ کرام کو 3 سال تک گھاٹیوں میں بند کر دیا گیا، پہاڑوں کے درمیان بند کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پتے کو چاٹ رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں، پھر چمڑے کو پانی میں بھگو بھگو کے چاٹ رہے ہیں۔ 3 سال تک ان لوگوں نے ایسے نکالے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب آواز باہر آتی تھی تو مشرکین مکہ بھی دل میں ذرا محسوس کرتے تھے کہ اوہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ تو ہوا ہے اور ہوتا رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جمائے رکھے، کبھی زبان سے ناشکری والا کلمہ نہ نکلے، کفریہ کلمہ نہ نکلے۔ یہ پکے مومن کی نشانی ہے۔ یاد رکھیے گا
آزمائش تو ہونی ہی ہونی ہے. جو جتنا زیادہ اللہ کا پیارا ہے اللہ ان کو ہی زیادہ آزماتے ہیں. آپ غور کرتے چلیں، دیکھتے چلیں صحابہ کرام کی زندگی کیسی گزری ہے. چند واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمیں اور آپ کو بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ہمت سے کام لینا ہے. آپ غور کریں ایک حدیث پر. صحیح بخاری کتاب الاقراء کتاب نمبر 89 حدیث نمبر 6943 6943. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں مدد مدد مدد، کیوں نہیں کر رہے. صحابہ کرام کو بھی آزمایا گیا. وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، جی نہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. آپ کو سن کر گھبراہٹ ہوگی کہ ایمان والوں کو کیسے آزمایا گیا ہے. یہی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے یہ غلام تھے. ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، آگ جلا دیا جاتا، کوئلہ جلا دیا جاتا اور اس کے اوپر سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا جاتا. پیٹھ اور کوئلہ ایک ساتھ. غور کریں، غور کر لیجئے، کوئلے پر پیٹھ کو رکھ دیا گیا ہے اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا. پیٹھ سے نکلنے والی پیپ سے کوئلہ ٹھنڈا ہو جاتا، آگ بجھ جاتی، تب وہ لوگ چھوڑتے. ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ایسے چلتے رہتا تھا. لیکن اللہ والوں نے، ایمان والوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹے. تو ایمان والے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے کہا قد كان قبلكم قد يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوزع على راسه فيجعل نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه. خباب سن لیجئے، آپ سے پہلے لوگوں کے جو حالات تھے شروع سے چلا رہا ہے. ایمان والوں کو آزمایا گیا ہے. آدمی کو پکڑا جاتا، گڈھا کھودا جاتا، اس کے اندر ڈال دیا جاتا، آرا لایا جاتا اور اس کے بعد سر پر رکھا جاتا، اس کے بعد دو حصے کر کے چیر دیا جاتا اور لوہے کی کنگھی کو جسم میں ڈال دیا جاتا اور ہڈی سمیت اور گوشت سمیت ہی نکال لیا جاتا. فما یصدہ ذلک عن دینی، یہ چیزیں بھی دین اسلام سے روکنے والی نہیں تھی. ناظرین اکرام، غور کرنے کی بات ہے. تو بڑی آزمائش ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ویسے آزمائش میں نہیں ڈالا ہے. جن لوگوں کو ڈالا ہے ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. زور سے بولیے آمین. ایک چیز اور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ہم اور آپ زندہ کرتے چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو اسلام کی ہدایت دے دے. ایک حدیث ہے سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3681 3681. اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب. اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے دعا کر رہے ہیں. ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، کتنا سخت آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے کہ اے اللہ ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی محبوب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا سپاہی بنا دیا. ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے، آج بھی دنیا میں جتنے لوگ اسلام کے خلاف ہیں، جو لوگ اسلام کے خلاف ہیں، دشمنان اسلام ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، یہ سنت بھی زندہ ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ دعا کریں کہ اے اللہ جو اسلام کے دشمن ہیں تو ان کو اسلام کا دوست بنا دے، اے اللہ تو اسلام کا سپاہی بنا دے. اب غور کریں، تاتاریوں نے جب حملہ کیا تھا بغداد پر 656 ہجری، ابھی ہم اور آپ چل رہے ہیں 1439 1439 ایک کم 40 ہجری میں ہم اور آپ چل رہے ہیں. بغداد کے اندر کیا حالت تھی، کتنے لاکھ مسلمان مارے گئے. ان تاتاریوں نے اسلام کو ظاہری طور پر یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. اسلام کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسلام کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسلام نہ دبا ہے نہ دبے گا. ظاہری طور پر مسلمان نیچے ہو سکتے، بالآخر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
انہی لوگوں کے ذریعے دوبارہ اسلام کو عزت دے دی۔ تو ناظرین اکرام، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایسے دشمنان اسلام کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو ان کو اسلام کا سپاہی بنا دے، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈٹے رہیے۔ آئیے غور کرتے چلیں، دیکھتے چلیں۔ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوئی ہے۔ کیسی آزمائش؟ آپ بتا سکتے ہیں ایوب علیہ السلام کتنے سال تک بیمار رہے؟ اچھا بولیے، کتنے سال تک؟ سوچ لیجئے، 5 مہینے، 1 سال، 2 سال؟ ہم اور آپ شکوے شکایت کرتے ہیں، جی میرے گھر کے سب لوگ بیمار ہیں۔ جی نہیں، ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ آپ غور کریں، 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ بیماری کے ذریعے آزمانے والا اللہ، بیماری سے شفا دینے والا اللہ، ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ایوب علیہ السلام نے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 پڑھیے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ میں ترجمانی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور تکلیف سے نجات دے دی۔ 18 سال تک بیمار رہے۔ ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے یہ بولنا اللہ کی مدد کب آئے گی، کب ٹھیک ہوں گے، پریشانی کب ختم ہوگی، اللہ جب چاہیں گے تب ختم ہو جائے گی، کیونکہ پریشانی میں ڈالنے والا اللہ، پریشانی کے ذریعے آزمانے والا اللہ اور پریشانی سے نجات دینے والا اللہ، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے آزماتے ہیں، کسی کو بیمار کر کے آزما رہے ہیں، کسی کو خوشحالی میں آزما رہے ہیں۔ آپ غور کریں، ایوب علیہ السلام کی دعا اللہ نے سن لی۔ ہاں دوا تو کرانا ہے ہی، لیکن دعا بھی، اور اللہ جب چاہیں گے تب آسانی سے شفا مل جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس لیے زبان پہ شکوے شکایت کرنا، کب ہوگا، ہو ہی نہیں رہا، اللہ سن ہی نہیں رہا، میری کب سنے گا، میرے بھائیوں یہ سچے مومن کی نشانی نہیں ہے۔ پکے مومن وہ ہے جو صبر کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں۔ اس لیے لگے رہیے، صبر کرتے رہیے جب تک قبر میں نہ چلے جائیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ ضرور سنے گا، اللہ کی مدد آنے والی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کی مدد کب آئے گی اس پر گفتگو جاری رہے گی۔ آئندہ نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔